अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। हंगामा खेज पूरा महीना ही पिछला गुजरा है। नतीजा ये निकला, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म ना रहे और पूरा दिन कल जो हंगामी सूरत हाल ऐवान के अंदर ऐवान के बाहर रही, नतीजा उसका यही निकला कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुई। अदालत ने जो वक्त दिया था कि आपने उस टाइम फ्रेम के अंदर करना है, उसी टाइम फ्रेम में सारा काम हो गया। ऑपोजिशन में जाने के बाद पीटीआई की मुख्तलिफ खबरें चलती रही। आज दिन भर ये भी डिस्कशन हुई कि शायद इस्तीफे दे के बाहर आ रहे हैं, फिर पता चला कि नहीं इस्तीफे नहीं दे रहे। इस किस्म की गुफ्तगू, इस किस्म का माहौल इस वक्त मुल्क में बना हुआ है कि यहाँ पर अब जो पिछली अपोजिशन थी, जो गवर्नमेंट बन गई है, वो कहते हैं कि जी हम मुल्क में एक नया माहौल बनाएंगे, इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन अपोजिशन जो अब यानी जो पिछली गवर्नमेंट थी, जब अपोजिशन बन चुकी है, वो कहते हैं कि हम सड़कों पे जाएंगे, एहतजाज करेंगे और जो असल साजिश है उसके बारे में बताएंगे। इन तमाम चीज़ों के होते हुए मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हम सबको इस बात का ख्याल रखना है कि ये मुल्क हम सबका है। अपनी सियासत अपने मफादात के होते हुए हम में से कोई भी वो हद क्रॉस ना करे जिसमें मुल्क का नुकसान हो। हमें इस मुल्क को बेहतर बनाने के लिए बहुत सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। तो सियासत ज़रूर हो, सियासत चलती रहे, लेकिन मुल्की मफाद को अजीम तर रखा जाए। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। आज हमारा पैनल भी बड़ा ज़बरदस्त। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब कमरजमान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अली मोहम्मद खान साहब, साबिक वफाकी वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर और पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं। आपका भी अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया। मैं प्रोग्राम के आगाज़ में ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि कल जो कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद जब अयाज सादिक साहब स्पीकर की चेयर पर आए और जिस तरह उन्होंने जो आउटगोइंग स्पीकर थे उनके बारे में जो अल्फाज अदा किए, उन्होंने कहा कि ठीक है जो कुछ भी था, लेकिन अपनी पार्टी से उन्होंने लॉयल्टी शो की, अपनी लीडरशिप से, और उन्होंने बड़े रिस्पेक्ट से उनको जो है वो किया, बल्कि कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिसके बाद वो। और अली मोहम्मद खान साहब जो तनहा वहाँ पर बैठे हुए थे, जो गवर्नमेंट की बेंचेस थी जिस पे वो अकेले रहे, उन्होंने स्पीच की अपने बड़े एक वेल मैनर्ड तरीके से, तनकीद भी करते रहे, बात भी करते रहे, लेकिन साथ साथ वहाँ पर बैठे रहे और तकरीर की, जो कि एक जमहूरियत के अंदर यही तरीका होता है, एक दूसरे को जवाब देने का या एक दूसरे से मुकालमा करने का। तो आगे क्या जा रहे हैं हालात, किस तरफ जा रहे हैं, हमें उसको देखना होगा। मैं जरा आप दोनों की इजाजत से, क्योंकि अभी अली मोहम्मद खान साहब से शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि ये ना कहें कि जी हम कल हुकूमत से गए, हमें जो है वो पहले हमारा मौक़िफ़ लेना छोड़ दिया। अली मोहम्मद खान साहब, जो हुआ सो हुआ, मुझे बताएं कि जो अभी इस्तीफे वाली बात चल रही है, ये क्या स्टेटस है, ये कहां खड़े हुए हैं आप लोग? अभी कुछ तय हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया आपके अच्छे कलमात का भी। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी जो ड्यूटी थी एक सिपाही के तौर पे अपने मोर्चे पे मैं वहाँ खड़ा रहा और अपनी ड्यूटी की, क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर भी था। तो जाहिर है कि कल हमारी टेन्योर का पार्लियामेंट्री अफेयर्स का आखिरी एक बहुत अहम दिन था और उसको पूरा करना मेरी जिम्मेदारी में शामिल था। देखें, दो तीन चीज़ें हैं। इस्तीफ़ा हमेशा एक सियासतदान के हाथ में एक बहुत बड़ा वेपन होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आप उसको कब यूज़ करते हैं। सबको पता है हम लोग इन एमिनेशिप्स और वजारतों के लिए इमरान खान के साथ नहीं हैं, और जब 2014 में खान साहब ने हुक्म दिया तो बाकियों ने तो उधर लिख रहे थे, मैं महीना पहले लिख के मैंने जेब में रखा हुआ था इस्तीफ़ा। जब मांगा मैंने पहले से मेरे लेटर पैड पे था, मैंने कहा मैं महीने पहले की डेट के मेरे पास मौजूद था। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस्तीफ़ा देना, मेरी ज़ाती राय ये है कि अपोजिशन के जो हमारी ये दोस्त जो अब हुकूमत बनाएंगे उनको बिल्कुल फ्री रन देने के बराबर होगा। तो कोई अभी डिस्कशन जो है वो किस नहज पे, कितने परसेंट लोग चाहते हैं कि दिया जाए, कितने परसेंट लोग चाहते हैं कि ना दिया जाए? देखें, जो इलेक्टेड लोग हैं, जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, उसकी तो अभी इस पे मीटिंग ही नहीं हुई, तो जाहिर है उसके बगैर तो फैसला नहीं हो सकता। उसमें तो मेरे ख्याल में कोई 95% लोग ये समझते हैं कि मैं अपना मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, कल एक बंदा वहां खड़ा रहा, एक इमरान खान का सिपाही खड़ा रहा, और उससे एक फर्क आया, एक दूसरा बयानिया, हमारा बयानिया भी सामने आया। तो जब हमारे ये 140 145 बंदा हमारा असेंबली में बैठा होगा, तो हमारे जो हुकूमत, ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की है कि बयानिया एक भी था तो बयानिया गया, बयानिया सारे जमा हो तो भी जाता है। पार्लियामान ही वो चीज है, जगह है जहां पर सियासतदान अपना बयानिया बनाएं और वहीं से बयानिया तब्दील हों
اپنے اختیارات اپنے دیکھیں معاملات میں آتا ہوں علی صاحب آتا ہوں، میں ذرا قاہرہ صاحب کی طرف بھی جانا ہے، میں نے ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہے۔ میرا اس پہ نقطہ لے لیں، ایک اس پہ میرا نقطہ لے لیں۔ دیکھیں آپ جب ایک جماعت کے پلیٹ فارم سے پاس ہوتے ہیں آپ کی سیٹ اس جماعت کی امانت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب تک ایک متفق کا فیصلہ نہ ہو آپ اپنی رائے دیتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنی رائے یہ دی ہے کہ ہم کیونکہ اگر یہ وہاں ہم نہیں ہوتے تو 2/3 سے وہاں پہ یہ ہمارے ریورس کر دیں گے، ہمارے اوورسیز صاحب رائے ہے، ہاں اگر پارٹی کا فیصلہ آئے گا تو آپ دے دیں گے، پھر انشاءاللہ سب سے پہلے ہمارے استعفے سامنے میک سینس۔ اب آ جاتے ہیں کہ بدقسمتی سے پارلیمان کے معاملات خود ہمارے سیاستدانوں نے اداروں کے حوالے کیے اور اس کے بعد پھر اداروں کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آج یہ بھی ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب یہاں سے آگے کس طرح جانا ہے، کیسے جانا ہے، اور اس تمام کی ذمہ داری جو ہے وہ پارلیمان میں موجود پارلیمنٹیرینز کی ہوگی۔ قاہرہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ وہ ان کے ابھی اس پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، لیکن اگر استعفے دے دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ لوگ مل کے بائی الیکشنز کی طرف جائیں گے یا اسپیکر ان کے استعفے روکیں گے، یا جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹڈ لوگ سب کہہ رہے ہیں کہ ہونا نہیں چاہیے ایسا، لیکن نان الیکٹڈ آپ کو پتا ہے ہر پارٹی میں چکر میں ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم نہیں ہیں تو دوسرے بھی باہر آ جائیں؟ دیکھیے گزارش ہے، پہلے تو یہ ہے کہ پارلیمان کا کام پارلیمان کے پاس ہی رہنا چاہیے، اور پارلیمان سب سے سپریم ادارہ ہے، اس میں کوئی دوسری نہیں ہے، اور پارلیمان کو اپنے ایشوز سے عدلیہ کے پاس لے کے نہیں جانا چاہیے۔ لیکن یہ جو آپ نے کہا نا سیاستدان لے کے گئے، تو ہماری گزارش ہے اس کو ڈسٹنکٹ کیجئے، کون لے کے گیا؟ کیا ہم اپنی چوائس سے لے کے گئے؟ رولنگ آئی تو پٹیشن لے کے میں بالکل صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ کیا ہم اپنی چوائس سے گئے؟ ہم نے عدلیہ کا وقار کو کم کرنے کی کوشش کی، اپنی داڑھی دوسرے کے ہاتھ میں دی، یا ہمارے پاس کوئی دوسرا ایوینیو نہیں رہ گیا، کوئی ریمیڈی نہیں رہ گئی، ایک آئینی طور پہ آئین کے اوپر کھلواڑ ہو گیا، آئین کو سبوٹاج کر دیا گیا، اور ہمارے پاس واحد ریمیڈی یہ تھی کہ ہم وہاں جاتے، وہاں جا کے بات کرتے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ سو یہ تھوڑا سا ڈسٹنکٹ کیجئے، جس کا جو قصور ہے۔ بٹ وی ہیو اے ہسٹری نا قاہرہ صاحب، ہم یہ پہلا واقعہ نہیں ہوا کہ آپ لوگ گئے، اس سے پہلے پی ایم ایل این گئی میمو گیٹ میں، اس سے پہلے جب پی ایم ایل این کا عدالت میں کیس تھا تو پی ٹی آئی نے اس کو عدالت کے اندر بنا کے رکھا۔ سو یہ ہماری پولیٹیکل ہسٹری میں کوئی نئی چیز تو نہیں ہے کہ آپ ہر چیز اٹھا کے۔ میں انکاری نہیں ہوں کہ ہماری ہسٹری میں بہت سارے معاملات عدالتوں نے خود بھی سو موٹو لیے، ہم بھی گئے، عدالت نے بھی سو موٹو استعفیٰ بھی لیا، لیکن گزارش یہ ہے کہ بعض اوقات چیزیں رہتی ایسے کوئی ایونیو اور کوئی نہیں رہتا۔ سو یہ جنرلی میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اوورآل ٹوٹیلٹی میں کنڈیم نہ کر دیں، بلکہ جس کا جو قصور ہے اس کو ضرور کہنا چاہیے، اگر میرا ہے تو مجھے بھی کہیں، ماضی میں مجھ سے بھی ہوا ہوگا۔ لیکن جہاں تک تعلق یہ ہے کہ جی استعفے دیں، اس وقت دیکھیں نا جو ہو گیا ہو گیا، تقریباً 4 سال حکومت کر لی، 3.25 سال پی ٹی آئی نے۔ ایک تو وہ اپنے وعدے پورے نہیں کر سکے، جو قوم سے پرومسز تھے پورے نہیں کر سکے، اپنے مینیفیسٹو پہ کام نہیں کر سکے، اور جو انہوں نے اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے، جماعتوں کو ختم کرنے کے لیے فلاں فلاں نعرے لگائے تھے، وہ سارے نعروں کے اوپر پوری کوشش کر لی، نیب کے اوپر آرڈیننس کے ذریعے ایک عارضی تقرری کر کے اپنے ایکسٹینشن دے کے، اور کرنٹ چارج پہ چیئرمین بٹھا دیا۔ ایون دین سارا کچھ کرنے کے بعد بھی نہ آپ لوگوں کو فائنینسز میں ریلیف لے سکے، نہ ان کو اشیاء سستی دے سکے، ان کی زندگیاں آسان، نہ ان کو انصاف دے سکے، نہ آپ اکاؤنٹیبلٹی کے قوانین کو ٹھیک کر سکے۔ کس نے کرنا تھا؟ آپ نے خود کرنا تھا۔ لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہو گیا ہو گیا۔ پاکستان کے حالات یقیناً بہت گمبھیر ہیں، چلے گئے، اگر استعفے دے دیے تو آپ لوگ بائی الیکشن میں جائیں۔ دیکھیے میں صرف یہ گزارش کرتا ہوں کہ اب سٹیبلٹی کی طرف چیزوں کو جانا چاہیے، ہماری کوشش ہونی چاہیے اپوزیشن کی جماعتوں کی، اور ہوگی، اور اس کا اظہار آپ نے کل ساری سیاست ساری قیادت سے دیکھا کہ ہم نے کہا تھوڑا سانس لے کے اب ٹھہریے، جتنا غصہ عمران خان صاحب کے اندر ہے اللہ کرے اب وہ ذرا تھم جائے، اور اب وہ انا کے گھوڑے سے نیچے اتر آئے، اور وہ اپنے ذاتی تکبر اور غرور سے باہر آ کے اس وقت پاکستان کے جو چیلنجز ہیں ان کو دیکھیں۔ ہم کوئی بڑا ایجنڈا لے کے اس وقت نہیں بیٹھے، اس وقت ہمارا یہ یقیناً بہت بڑی فائر فائٹنگ ہے نا، اکانومی کے بہت بڑے ایشوز ہیں جس کو فیس کرنا ہوگا، لیکن جو میجر ایجنڈا ہے وہ ہے جو 3-4 چیزیں انتخابی قوانین کی ریفارمز ہیں، اس کی طرف جانے میں ہمیں پی ٹی آئی کو بھی ساتھ بٹھانا چاہیے، یہ ہماری بھی ڈیوٹی ہے، ان کو بھی بیٹھنا چاہیے، اور اتفاق رائے سے وہ قوانین بھی بنائیں، اور اگر کوئی فائنینشیل ایجنڈا آتا ہے، اکنامک ایجنڈا آتا ہے تو اس کو بھی لے کے چلیں۔ استعفے دیتے ہیں تو استعفے دینے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی جماعت کے آدھے لوگ استعفے نہیں دیں گے، اور اگر دیں گے
تو وہ الیکشن ہو جائے. وہ آپ کی پارٹی نے ویلکم بھی کیا, انہوں نے کہا کل کے دیتے آج دے دیں. نہیں میں یو آر ناٹ ون آف دوز کے جو انکریج کریں ان کو کہ ڈاکٹر صاحب کیا کریں گے آگے. ایک تو یہ استعفے والے پہ بھی کامنٹ کر دیں, اگر یہ کر دیتے ہیں وہی بائی الیکشن میں جائیں گے, اور پھر کیا اب کیا ایجنڈا ہے آگے, کتنا اس گورنمنٹ نے ٹائم لینا ہے, کیا کرنا ہے. اور وہ کہتے ہیں الیکشن میں جائیں, ہم سڑکوں پہ نکل رہے ہیں, سڑکوں پہ نکلیں گے, الٹیمیٹلی الیکشن کی طرف لے جائیں گے, بائی الیکشن بھی نہیں مانیں گے اگر استعفے دے دیے تو. جی پہلے تو جو قاہرہ صاحب نے بات کی, ایک تو یہ کہ ایک بات بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ اس ملک کے آئین کو پامال کیا گیا, اور اگر عدالتیں اس میں انٹروین اس وقت نہیں کرتی تو اگر آپ آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھیں اور بولے میں نہیں مانتا, جیسے کہ اسپیکر صاحب نے کہہ دیا ہوگا جی آئین میں لکھا پڑا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے تو ووٹ کروانا ہے, میں نہیں کرواتا, اور یہ لوگ غدار ہیں, یعنی 200 لوگ غدار ہیں, میں ان کا ووٹ نہیں لیتا. بڑی عجیب سی بات تھی. اس سے پہلے یہ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں تو جس کو وہ تھرڈ ریش بولتے ہیں, یہ جرمنی میں ہو چکا ہے سارا. یہ 80-85 سال پرانی کتاب ہے جو دوبارہ پڑھی جا رہی ہے. بالکل اسی طرح انہوں نے نئے جرمنی کا نعرہ مارا, عمران خان صاحب نے نئے پاکستان کا نعرہ مارا. انہوں نے اپنے پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے اپوزیشن کے لوگوں کو غدار قرار دیا. یہ تاریخ میں درج ہے. عمران خان صاحب نے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے 200 لوگوں کو غدار قرار دلوا دیا. بالکل اسی طرح انہوں نے ان سے ووٹ کا حق چھینا, انہوں نے بھی ووٹ کا حق چھین لیا. اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہم یہ ملک رولنگز کے ذریعے, انہوں نے اس وقت ڈیکریز کہا تھا کہ ڈیکریز کے ذریعے یہ ملک چلائیں گے, انہوں نے رولنگز کے ذریعے چلانا شروع کر دیا. تو آپ کو ایک مماثلت نظر آتی ہے جو بڑی ڈینجرس مماثلت ہے. اب اس سب کے بعد آپ کے پاس 2 راستے ہیں. ایک راستہ تو وہ ہٹلر والا ہے کہ ہونے دیں سر, بٹ یہ آرگومنٹ آپ کے وکیلوں نے بھی لیا تھا, لیکن عدالت نے اس کو جو ہے وہ نہیں مانا. انہوں نے کہا دیکھیے اگر عدالت نے نہیں مانا ہوتا تو ریلیف نہیں ملتا. نہیں اس آرگومنٹ کو نہیں مانا. عدالت تو اوور آل پکچر لیتی ہے, اوور آل تو مانا نا عدالت نے, اس حد تک بھی مانا کہ عدالت رات میں جو ہے وہ کھل کے تیار تھی کہ اگر یہ کیس آئے تو. یہ آرگومنٹ اس کے دلیل کے طور پہ پیش کیا گیا فیصلے کی, جو فیصلہ آیا. اگر یہ باتیں ساری غلط تھیں, اگر آئین کو پامال کرنا بالکل, پر ان ٹوٹیلٹی سر دیکھیں یہ چیز اس کو تو بنیاد بنا کے عدالت نے فیصلہ نہیں کیا نا. عدالت نے تو قانون کو, آئین کو سامنے رکھا کہ یہ کہتا ہے. میں تو آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ پہلے بھی آئین پامال کیا گیا, اب بھی کیا گیا. پہلے بھی غدار کہا گیا 85 سال پہلے, اب بھی کہا گیا. پہلے بھی ووٹ کا حق چھین لیا اپوزیشن سے, اب بھی چھین لیا. پہلے بھی ڈکریز کے ذریعے چلایا گیا, اب بھی رولنگز کے ذریعے ملک کو چلایا گیا. تو اس میں فرق کیا ہے؟ یہ آپ کہنا چاہیں کہ یہ انہوں نے نہیں کنسیڈر کیا تو میں مان لیتا ہوں آپ کی بات. یہ پیش کیا گیا, انہوں نے ریجیکٹ نہیں کیا, پھر انہوں نے فیصلہ دے دیا. تو اگر آپ درمیان میں کہنا چاہیں کہ ہم نہیں, ہمارے خیال میں یہ آرگومنٹ نہیں تھا, ہمارے خیال میں تھا. نہیں آپ کہہ رہے ہیں اس کو بنیاد بنا کے فیصلہ. جی میں نے کہا کہ یہ آرگومنٹ دیا گیا سر, سپورٹ میں دیا گیا نا. دیکھیں نا, اور اس میں اگر میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں تو آپ مجھے کنفرنٹ کریں. آپ اپنی تحقیقی ٹیم کو بولیں کہ بریک کے اندر جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ تحقیق کر لیں. میں آڈینس کو کہتا ہوں آپ کے کہ وہ آن لائن جائیں اور ہٹلر کی, نازی جرمنی کی, نیا جرمنی کی سر اس نے کانسٹیٹیوشن کو تو انہوں نے مانا, آپ کو سپیس دی, لیکن ہٹلر والی بات نہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس مماثلت کے بعد کہ جتنے بچے بچیاں جن سب کے پاس یہ پڑے ہوئے ہیں فون, تو آپ کہہ رہے ہیں اس میں بہت سملیرٹی ہے. جس آئیڈینٹیکل ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ جائیں اور نازی جرمنی تھرڈ ریش وہ اس کے اندر ڈالیں اور آپ کو یہ پوری تاریخ پتہ چل جائے گی. اور اگر کوئی مماثلت ہے اور وہ عدالت میں بھی پیش کی گئی اور پھر عدالت نے ایک فیصلہ بھی دیا آئین کو بحال رکھنے کا, تو پھر آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کتنا ڈینجرس کام ہو رہا تھا. حضرت یہ بات جو میں آ رہا ہوں آپ کے پاس, قاہرہ صاحب کو ایڈ ملک صاحب نے کہی ہے نا, یہ بات آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹرکٹر سینس اس میں ریفر نہیں کیا گیا. ہم نے یہ کہا کہ یہ اس سے پہلے بھی ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ جرمنی میں ہوا. اب اس کی مثال دے کے کہا گیا پاکستان میں ویسے ہی ہوا ہے, لہذا اس کو انڈو کر دیں. جب عدالت نے اس کو انڈو کر دیا تو اس ریفرنس کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں یہ انکانسٹیٹیوشنل تھا, یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے ہمارے قانون کے مطابق بھی. لہٰذا اسپیکر کی رولنگ کو بھی, پرائم منسٹر کے ایکشن کو بھی, صدر کے ایکشن کو بھی انہوں نے ختم کیا اور اس کے مطابق انہوں نے الیکشن. ابھی تو ڈیٹیل ججمنٹ آنی ہے. ہاں یقیناً, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ریفرنس ایکسیپٹ ہو گیا, کو یہ ریفرنس ایکسیپٹ ہو گیا. جی علی محمد خان صاحب, میں کہہ رہا ہوں بڑا کوئی ٹینس ماحول ہو گیا. صرف ایک بات کرتا چلوں کہ وہ کہتے ہیں نا, خیال میں حبیب جالد صاحب کا شاید ہے کہ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نثر اٹھا کے چلے, جو کوئی سر یہ تو فیض احمد فیض کا شعر ہے, جسم یہ تو علی محمد خان صاحب فیض کا شعر. تو صرف یہ سوال ہے, تو صرف یہ سوال ہے, پہلے فیض صاحب سے معذرت کر لیں. اور قاہرہ صاحب بھی بیٹھے ہیں, قاہرہ صاحب بھی بیٹھے ہیں, قاہرہ صاحب بھی بیٹھے ہیں کہ مال غنیمت میں ان کو کیا مل رہا ہے. مال غنیمت میں
اچھا یہ آپ کے پاس سے کچھ مال غنیمت نکلا ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں نا، کہہ رہے ہیں نا کچھ مال غنیمت ہے، کچھ لوٹ میں ہو گئی ہے ملک کے اندر، آج بھی وہ تصور وہ ہے، رجیم چینج کروا کے گزارش یہ ہے علی محمد اب تھوڑا سا اب اس رویے کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، ذرا غور کر لیں. ہاں سر ہم حاضر ہیں، ہم ہر جگہ سیاسی انداز میں آپ کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ آپ کا حق ہے، آپ سیاسی کریں، آپ غیر سیاسی کریں، سیاسی آپ نے کیا کرنا ہے، آپ ہیں سیاسی نہیں. لیکن سوال یہ ہے، میرا سوال دیکھیں بالکل کلیئر ہو گیا ہے. علی محمد خان، ایک تو آپ ججمنٹ پاس نہ کیا کریں، رائے دیا کریں. ججمنٹ پاس کرنا آپ کا کام نہیں ہے، ہم بھی اپنی رائے رکھتے ہیں، آپ اپنی رائے، آپ پی ٹی آئی والوں میں یہی ایک عذاب ہے. آپ سمجھتے ہیں ہم ہی سچے، جس طرح وزیر اعظم ہے نا عمران خان صاحب تھے، وہ کہتے ہیں میں ہی عقل مند ہوں، میں ہی سمجھدار ہوں، میں ہی غیرت مند ہوں، میں ہی ایک بندہ ہوں، میں ہی کریکٹر ہوں، میں ہی امریکہ کو سمجھتا ہوں، میں ہی یورپ کو سمجھتا ہوں، مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے، میں ہی علاقہ غیر کو سمجھتا ہوں، میں ہی آئین کو سمجھتا ہوں. یار یہ خدا کے لیے میں ہی آئین ہوں، اس سے باہر نکلا اس فضا سے. آپ کے علاوہ بھی دنیا میں لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کی اپنی رائے ہے، ان کو بھی لوگ ووٹ دے کے بھیجتے ہیں. اس تصور سے باہر نکلو اور دنیا کو دیکھو، اب تو نکل آؤ نا اس سے باہر. اچھا یہ عشق ہے علی مخان صاحب، 12 مسالے کی چاٹ پکنی ہے سر، یہ مجھے بتائیں کہ دیکھیں گے نا جی. اچھا اب یہ گتھم گتھا ہوں گے، یہ تو صرف بغض عمران میں اکٹھے. چلیں اللہ کرے آپ کی خواہشیں ایسی نہ ہو، لیکن اب تو یہ دعا، یہ بد دعائیں نہ کہ اللہ کرے آپ کی توبوں میں کیڑے پڑے. سیاسی میدان میں انشاءاللہ چیک میٹ کریں گے ہر جگہ. اب علی محمد آپ یہ بد دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ کرے اپوزیشن. اچھا میں ویسے کہہ رہا میں کیڑے پڑے. مالک صاحب آپ سے، مالک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ بھی ہوا تھا 2008 میں بھی ایسے ہی آپ لوگوں نے ایک اتحادی حکومت بنائی تھی، چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا 2006 میں، کچھ عرصے بعد آپ لوگ بس فوراً ہی کیبنٹ سے پھر نکل گئے. یہ تو دیکھا نا نظارہ ہم نے ماضی میں بھی، اور ابھی بھی ایک تاثر یہ ہے کہ شاید یہ چیزیں جو آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں، کرنے کے بعد تھوڑے عرصے بعد پیپلز پارٹی شاید آپ سے علیحدہ ہو جائے. جی میں ایک بات کرنا چاہوں گا، پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیے عدالت نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ آئین کو توڑا گیا، فیصلے میں کہا ہے، بالکل کہا. سپریم کورٹ نے کہا، اس کے اندر اسپیکر صاحب بھی ہیں، ڈیپٹی اسپیکر بھی ہیں، پرائم منسٹر صاحب بھی ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. کیا میں یہ آج سمجھتا ہوں کہ اس آئین شکنی جو ہوئی ہے اس کے بعد علی محمد صاحب غدار ہیں؟ میں تو نہیں سمجھتا. یعنی ہماری ان کے ساتھ اتنی زیادہ مخالفت ہے. کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی، مجھ سے کو پوچھے کہ علی محمد جو ہے وہ غدار ہے، میں کہوں گا بالکل غدار نہیں. میرے جتنا یہ مجھ سے زیادہ محب وطن ہے. ہمارا سیاسی اختلاف ہے، بے شمار چیزوں پہ سیاسی اختلاف. بٹ یہ تو 3 لوگوں پہ جائے گا نا، ایک اسپیکر پہ جائے گا، ایک وزیر قانون ہے. یار اگر آپ مجھ سے آج پوچھیں کہ عمران خان صاحب غدار وطن ہیں، تو میں آئین والا معاملہ ذرا سائڈ پہ رکھوں گا کیونکہ عدالتوں نے طے کرنا ہے، تو مجھے وہ غدار تو نہیں لگتے. بٹ میں ایسا بھونڈا سوال کیوں پوچھوں؟ مگر ان کے منہ میں اسے جچتا ہے. مگر وہ تو 22 کروڑ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے لوگوں کے نام لے لے کے کہہ رہے ہیں غدار ہیں. یہ چھوڑیے، ایک سرٹیفکیٹ چلا رہے ہیں، ان کی میڈیا ٹیم چلا رہی ہے، جس میں مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک فورن ایجنٹ ہیں. یہ کیا بات ہے؟ اس وجہ سے کہ میں نے 2 تقریریں آپ کے متعلق کر دیں آپ کی پالیسیوں سے اختلاف پہ، تو آپ نے یہ چلا دی. تو ہمارے بھی بچے ہیں. کل ان کے ایک وزیر نے، شبلی فراز نے، کھڑے ہو کے پہلے عورتوں کو گالیاں نکالی ہیں باہر نکلتے ہوئے، اس کے بعد محمد زبیر کو گالیاں نکالی ہیں، اس کے بعد مجھے گالیاں نکالی. شبلی فراز نے. یہ شرافت ہے، یہ انسانیت ہے. علی محمد خان صاحب کیا واقعی ایسا واقعہ ہوا ہے؟ اور اگر ایسا واقعہ ہوا ہے تو انتہائی افسوسناک بات ہے. کل آپ نے فلور کے اوپر لوگوں کو، فلور کے اوپر آپ نے لوگوں کو گالیاں نکالتے نہیں دیکھا، ٹی وی پہ نہیں دکھائی کہ وہ کیسے ماں بہن. علی محمد خان صاحب آج بھی ایک جھگڑا ہوا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب بہت غصے میں تھے. یہ شاید نومینیشن کے ٹائم پر وہاں سارے جو موجود تھے، بابر اعوان صاحب تھے اور احسن اقبال صاحب تھے. یہ کیا معاملہ ہوا تھا؟ یہ کیوں اتنی سختی، اتنی گرمی پیدا ہو گئی تھی؟ اور یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے شبلی صاحب نے جو ہے وہ، میں نے تو شبلی صاحب کو وہیں پہ فلور پہ میں نے ان کو کہا بھی، جواب بھی دیا، اور پھر میں نے ان کو کہا بھی کہ آپ باہر تشریف لے آئیں، اگر آپ نے گالی گلوچ کا ہی کرنی ہے ادھر سے نکل تو بھاگ گئے، نکل گئے. جی علی محمد خان صاحب. اور مجھے یہ بتائیں، یہ کل مطلب اب یہ آگے کس طرح بڑھنا ہے؟ ہم نے دیکھیں ابھی اگین وہی بات ہے کہ یہ آپ کے سامنے ایک معاملہ آیا، آپ نے کمیشن بھی بنایا، کمیشن کے سربراہ بنائے جنرل ریٹائرڈ طارق خان صاحب کو. طارق خان صاحب نے اس سے معذرت کر لی اور ابھی اس کی پوری تفصیل بھی سامنے آئی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے جس محکمے کے ساتھ، فوج کے ساتھ جو انہوں نے 38 سال اپنے گزارے ہیں زندگی کے، انہوں نے وہاں پر بھی پوچھا، ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کی چوائس ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کر لیں، لیکن ظاہر ہے اس کی ایک ریپرکشن یا فال آؤٹ ضرور ہوگا، کیونکہ آپ کی جو پوزیشن ہے
ظاہر ہے وہ ایک ریٹائرڈ جنرل ہیں آرمی کے, دونوں صورتوں میں جو فیصلہ کرتے وہ جو ہے وہ جانا تھا ان پر. اتنی جلد بازی میں یہ سب کچھ کیوں کیا؟ کمیشن آپ پہلے بھی بنا سکتے تھے, ان کو بھی معذرت کرنی پڑ گئی, پھر انہوں نے فیوچر دیکھا کہ گورنمنٹ کا فیوچر کیا ہے, اگر یہ 48-72 گھنٹے میں کوئی فیصلے ہونے ہیں تو اس کمیشن کا سٹیٹس کیا ہوگا. تو پہلے بہتر نہیں ہوتا کہ تحقیقات کر لیتے, آرٹیکل 5 کا اسمبلی میں سہارا لینے کے بجائے کمیشن بنا لیتے, کمیشن جلدی جلدی کام کرتا, جب تک یہ چیزیں یہاں تک پہنچتی پھر آپ اسمبلی کے اندر یہ بات کرتے کہ یہ غدار ہے یا یہ غدار ہے, یہ پتہ چل گیا اتنے غدار ہم نے پکڑ لیے, اتنے غدار نہیں پکڑے, تو یہ غداری والا مسئلہ بھی آپ کا آسان ہو جاتا, بجائے اس کے کہ آپ نے ایسے پھینکا کہ عدالت کو ریورس آپ کو پھینکنا پڑ گیا کہ آپ کے اسپیکر کی رولنگ غیر آئی نہیں. کافی لمبا سوال ہے, اس میں کافی آف شوٹس ہیں, ایشوز بھی بہت لمبے لمبے ہیں. زیادہ جو اہم ہے اسی کا جواب دے دیتا ہوں. وہ غدار والی ایشو پہ آ جاتا ہوں کیونکہ اس میں آپ نے ان کے جو رویوں کی بات کی اسمبلی کے فلور پہ, اس پہ بھی بات کی. ویسے وہ ہیٹ آف دا مومنٹ ہو جاتا ہے, دونوں طرف سے ہوتا ہے, اور ہمیں زیادہ رسپانسبل بیہیویئر شو کرنا چاہیے جو فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہوں. سینیٹر صاحب تو ویسے سافٹ اسپوکن آدمی ہیں, آج کل تھوڑا سا غصہ کرنے لگ گئے ہیں, خاص کر جب اتوار والے دن جب وہ ہماری رولنگ آئی تھی تو بڑے غصے میں تھے. تو مجھے کوئی اطلاعات تھیں کہ کوئی منسٹری وغیرہ ماشاءاللہ ہمارے سینیٹر بھائی کو بھی مل رہی ہے, تو میں ان کو پہلے سے ہی کہا تھا کہ لگتا ہے کہ کوئی پیشگی اطلاع تھی, لیکن بہرحال غصہ مسا آنا بھی نیچرل بات ہے, لیکن غصے کو برداشت کرنا اس سے بھی بڑی بہادری ہے. اور میں وہی تھا, میں پھر ڈاکٹر صاحب کو بھی ریکویسٹ کی اور انہوں نے میری بات مانی بھی, یہ تشریف فرما ہوئے, اور شبلی صاحب بھی چلے گئے. شبلی صاحب خود پڑھے لکھے آدمی ہیں, لیکن ہیٹ آف دا مومنٹ ہو جاتی ہے چیزیں, چلو اس کو وی شوڈ ٹیک دم. لیکن ہیٹ آف دا مومنٹ کوئی بھی پارٹی اگر کوئی بندہ بھی کرتا ہے پارلیمان کے اندر گالم گلوچ تو ہونی نہیں چاہیے, کیونکہ یہی تو ریپرزنٹیشن ہے عوام کی. اگر وہاں یہ ہوگا تو کون کہہ رہا ہے کہ ہونی چاہیے؟ سن تو لینا میرے بھائی, سوال تو سن لیں. اتنا ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں یہ جب پارلیمنٹ میں ہوگی تو یہ سڑکوں پہ بھی ہوگی, سڑکوں پہ بھی ہوگی تو پھر اس کے بعد سڑکوں پہ رہنے والے بندے کو نہیں پتا کس کے بارے میں. آپ سوشل میڈیا دیکھیں پاکستان کا کتنا ڈیوائیڈڈ ہے, کتنا پولرائزڈ ہے, کس قسم کی جو ہے لینگویج یوز ہو رہی ہے انسٹیٹیوشنز کے خلاف. یہ تو لیڈرشپ کا کام ہے نا کہ لیڈرشپ لوگوں کو بتائے کہ یار ہم نے اس ڈائریکشن میں, یہ ہماری ڈومین ہے, اس سے باہر ہم نے نہیں نکلنا. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو رہا. شطر بے مہار, میں ذرا ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد پھر آپ سے شروع کروں گا, پھر آپ اس کا جواب مجھے تفصیل سے دے دیے گا. آفٹر دس بریک ویلکم بیک. علی محمد خان صاحب, بریک سے پہلے آپ نے بات کرنی تھی. جی دیکھیں, مین جو ایشو ہے جس پہ آپ نے نقطہ رکھا, دیکھیں یہ معمولی بات نہیں تھی جو عمران خان صاحب نے جو میمو یا کمیونیک یا جو مراسلہ شیئر کیا, اور پھر ذمہ دار عہدوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ آن ریکارڈ رہے. آج بھی اگر شہباز صاحب یا ایون قاہرہ صاحب فارمر فیڈرل منسٹر رہے ہیں, یا ڈاکٹر صاحب وزیر اعظم کے مشیر رہے ہیں, ذمہ دار لوگ آج بھی دیکھنا چاہیں تو وہاں اسپیکر آفس میں جو ہے ان کیمرہ انہوں نے کہا کہ وہ دکھا سکتے ہیں. اپوزیشن لیڈر کو اس وقت انہوں نے آفر کی, تو یہ ایک چیز ایسی تھی کہ ایک فورن پارک کو دیکھیں, یہ بات نہیں ہونی چاہیے. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ لنکیج, اس کو لنک کرنا کہ ان کا کتنے لیول کی لنکیج ہے, اور ظاہر ہے جب رجیم چینج ہوتی ہے تو 100% لوگوں کو وہ انکلوز نہیں کرتے, اوپر کے 3-4-5 لوگوں سے بات ہوتی ہے. وہ بھی یہ باتیں ایسی ہیں کہ اس کی جانچ بہرحال ہونی چاہیے. آپ نے بات کی کہ اس پہ جو ہے آپ پہلے زیادہ انویسٹیگیشن کرتے اور اس کے بعد فیصلے کرتے, کچھ باتوں میں آپ کی وزن ہوگا, لیکن دیکھیں اٹس آلویز وائزر ٹو بی ان دا ہائنڈ سائڈ کے پیچھے آپ دیکھیں کہ ایسا ہونا چاہیے تھا, ویسے ہونا چاہیے تھا. ان دا ہیٹ آف دا مومنٹس جب ہسٹری بن رہی ہو, سب کچھ ہو رہا ہو, تو آپ کچھ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو خان صاحب کی ہے, دیکھیں کہ امریکنز کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ ہمارے بارے میں ایون یہ رائے بھی دیں کہ فلانا اگر ہو تو یہ کریں گے اور ہم اس کو معاف کر دیں گے. ہم کون ہوتے ہو بھائی ہمیں معاف کرنے والے؟ یہ ہمارا قاہرہ صاحب کا, ہم لوگوں کا آپس کا معاملہ ہے, یہ ہمارا ملک ہے, ہم جانے, ہمارا ملک جانے. باقی کوئی کسی کو غدار نہیں کہہ رہا, اللہ میں وہ توفیق نہ دے, لیکن ایک سازش بے نقاب ہوئی ہے اور بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے کہ بھئی ایک باہر سے, اور صرف پاکستان میں نہیں, دیکھیں جتنی بھی کمزور ممالک, بڑے ممالک کے سامنے آزادی سے کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں, ان میں رجیم چینج کی کوشش کی جاتی ہے. پہلی بات تو نہیں ہے, یہ نئی بات تو نہیں ہے, بلکہ میں تو قاہرہ صاحب کو تو زیادہ اس کا ایکسپیرینس ہے, ان کے لیڈر نے یہ فیس کیا. میں ذرا اسی کا جواب لیتا ہوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ نے کہا کہ آگے کا کیا ہے وے فارورڈ, ذرا سیگمنٹ تھوڑا چھوٹا ہے, سامنے رکھوں گا. جی سر, آپ کے سوال اتنے لمبے ہوتے ہیں, میں تو ابھی 2 منٹ بھی نہیں بولا. تو میں آپ ہم لوگوں کو ہمارے پروگرام میں سوال بھی نہیں کرنے دیتے,
پارلیمان میں بھی آپ کہتے ہیں کوئی بات نہ کرے. سوشل میرا میڈیا ٹائم ہے, پہ میرا بھی ٹائم ہے عادل موجود بھائی, ہیں. میرا ٹائم, آپ میرا ٹائم لے رہے ہیں. اچھا لے لیں. میں آپ پہ مقدمہ کر دوں گا, آپ میرا ٹائم لے رہے ہیں. آپ کی تقریر کل جو تھے نا اس کی وجہ سے مجھے خاموش ہونا پڑے گا. جا چھوڑ دیا تجھ کو حافظ قرآن سے. شکریہ شکریہ. جی علی بھائی, وے فارورڈ کیا ہے؟ دیکھیں وے فارورڈ ہے سیاسی. وے فارورڈ یہ ہے ہمارا بیانیہ ہم عوام کے سامنے اپنا کیس رکھ دیا ہے. عوام اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. سب چیز سامنے ہو گئی ہے کہ لائن کے اس پر کون ہے, رائٹ لائن کے اس پر, اور تاریخ کے رائٹ سمت پہ اور رانگ سمت پہ کون ہے. یہ فیصلہ میں یا آپ نہیں کریں گے, میں اپنی بات کروں گا, یہ لوگ اپنی کریں گے. یہ فیصلہ ہم اپنے عوام پہ چھوڑیں گے. جتنا جلد اپنے عوام کے پاس جائیں گے اتنا ہی جلد فیصلہ اچھا آئے گا. لیکن سیاسی مقابلہ ہم سیاسی میدان میں کریں گے. ان کو گراؤنڈ کوئی نہیں خالی چھوڑ کے انشاءاللہ جائیں گے, ہر جگہ ان کا مقابلہ کریں گے. سر پوائنٹ ٹیکن, لیکن یقین کریں اگر میں آپ کے جو اسپیکر صاحب تھے ان کا 10% بھی ان کے نقشے قدم پہ چلوں نا تو بڑا مزہ آتا. یہ دیکھیں سوال کیا کہاں کھڑا ہو گیا. مجھے تو آج دکھ ہے, میں کل سے یہ بات کہہ رہا ہوں, 2-3 دن سے کہہ رہا ہوں کہ بہتر ہوتا کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ سب بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالتے, کوئی طریقہ کار وضع کرتے. کیا ہوا, پارلیمان میں رولنگ چیلنج نہیں ہو سکتی تھی. آج عدالت نے فیصلہ کیا کہ اب کوئی بھی رولنگ چیلنج ہو سکتی ہے. 69 فائر وال تھی پارلیمان کی, ایک فیصلہ غلط کرنے کی وجہ سے وہ فائر وال اڑ گئی. عدالت نے انکروچ کیا ہے. آئی ایم ون آف دوز who believe in this theory کہ یہ انکروچمنٹ ہوئی ہے, لیکن پارلیمان کی انکروچمنٹ پارلیمان میں رہنے والوں نے کرائی ہے. آپ نے آرٹیکل 5 استعمال کیا, اگر آپ تحقیقات کی بات کراتے تو پھا لگا دینا چاہیے تھا, پھندا لگا دینا چاہیے تھا, سزا دینی چاہیے تھی ان لوگوں کو جو لوگ پاکستان کو بیچ کے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن یہ سب اتنا جلدی میں کیوں کیا, اس کو انویسٹیگیٹ کر کے کر لے. تو میرا یہ بیسکلی آرگومنٹ تھا, کیوں نہیں تھا. وہ کہتے ہیں جی خط تو آپ دیکھیں نا, اب آپ دیکھیں اب جا کے, وہ تو پڑا ہے خط ادھر, اور آپ لوگوں کو یقیناً دیکھنا چاہیے, یہ فیس تو گزر گیا. اب دیکھیں کہ جس بنیاد پر عمران خان صاحب نے اتنا بڑا رسک لیا اور یہاں تک گئے کہ وہ رولنگ دینی پڑی اسپیکر کو, تب آپ لوگ دیکھیں اس کی تحقیقات کریں, کیا پتا آپ کی صفوں میں کوئی غدار بیٹھے ہوئے ہوں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ رولنگ کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا گیا. 69 کے اندر انٹروین نہیں کیا کورٹ نے. کورٹ نے اس کی وضاحت کی ہے اور ڈیٹیل ججمنٹ میں آ جائے گی کہ ہم جو آرٹیکل 69 کے تحت اسپیکر کا اختیار ہے, ہاؤس کی پروسیڈنگ ہے, اس کے اندر انٹروین نہیں کر سکتے. لیکن اگر اسپیکر آئین وائلیٹ کرتا ہے, سیبوٹاج کرتا ہے, تو پھر ہمارے پاس کوئی اور ریمیڈی ہے نہیں. چلو اس پہ یہ ایک اور بحث چلی جائے گی, آپ کا وقت تھوڑا ہوگا, کیونکہ انٹرپریٹیشن کو ماضی میں ایسی ہوتی رہی ہے. میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ چیزیں کھینچ کے کہیں سے کہیں جا سکتی ہیں, کیونکہ ٹائم شارٹ ہے, میں چاہتا ہوں یہ بات درست. دوسری بات یہ ہے کہ جو خط کا معاملہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اب اس میں سیکرٹ ہے کیا, اس خط کے اندر کون سی چیز سیکرٹ رہ گئی ہے. آپ نے جلسوں میں کھڑے ہو کے کہہ دیا, آپ نے امریکہ کا نام لے لیا, آپ نے بندے کا نام لے لیا, آپ نے یہ بتا دیا کہ اس نے کیا کہا ہے. سے یہ بھی دلچسپ بات ہے. کل سے پہلے تک یہ تھا کہ اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک پاس ہو گئی تو اگر فیل ہو گئی اور عمران خان بچ گئے تو تعلقات خراب ہو جائیں گے, ورنہ ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات کشیدہ رہیں گے. اور اگر یہ پاس ہو گئی اور عمران خان صاحب چلے گئے تو پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے. یہ پہلے الفاظ یہ تھے, یاد کیجئے, یہ گورنمنٹ اسی کے انٹرپریٹیشن. کل سے لفظ آ گیا معاف, کہ اگر یہ تحریک فیل ہو گئی تو تعلق خراب ہو جائیں گے, اور اگر پاس ہو گئی تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے. یہ دلچسپ بات ہے, اس لیے کہ آپ نے قوم کے جذبات سے کھیلنا ہے. اینٹی امریکہ, معافی, قوم کے ساتھ زیادتی, یہ نیرو نیشنلزم, آپ نے اس کے اوپر کھیلنے کی کوشش کی. میں آپ کو ایک گزارش کروں, یہ بات ہم نے عدالت میں بھی کہی, ہم نے پارلیمان میں بھی کہی, اور میں آج آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں. میں اپنی قیادت سے بھی کہوں گا, میں میاں شہباز شریف صاحب سے بھی کہوں گا, اس پروگرام کے ذریعے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر جو کمیشن بنا ہے وہ رہے تو بسم اللہ, اگر وہ نہیں تو کمیشن بننا چاہیے. اس ایشو کو ڈیٹیل ڈیبیٹ ہونا چاہیے, اور اس کی قرار واقعی سزا ہونی چاہیے. اور یہ بات میاں رضا ربانی صاحب نے کورٹ میں بھی کہی, آپ کورٹ میں موجود تھے, کورٹ میں کہی کہ جی اس معاملے کو آرٹیکل 5 کے ایشو کو, کیونکہ یہ انویسٹیگیٹ ہونا ہے, اس کو اس ایشو کے ساتھ, رولنگ کے ساتھ الگ کر لیجئے, اس کے اوپر کمیشن. لیکن جو ان کی شکایت ہے, اگر بریف مجھے بتا دے, وہ کہتے ہیں پھر عدالت منگائی لیتی نا, چیک کر لیتی. دیکھیں نا, عدالت انویسٹیگیٹو فورم نہیں ہے. عدالت کو ہم نے ریکویسٹ کی, لیکن عدالت نے یہ نہیں کیا, آپ نے خود اپنا کمیشن بنا دیا. جب وزیر اعظم نے کمیشن بنا دیا ہے تو پھر کس بات کا بھائی تکلیف ہے آپ کو, کیوں آپ بار بار اس معاملے کا ایجیٹیٹ کر رہے ہیں. ان کا آرگومنٹ یہ ہے نا کہ جب عدالت نے ایک رولنگ کو بیس بنایا تھا, اور وہ رولنگ بیس تھی اس خط کے اوپر, تو اس خط کو بھی ڈسکشن میں لیا. نہیں, پٹیشن تو یہی تھی نا, رولنگ غلط تھی ہے, آپ لوگ کی پریئر تو یہی تھی. بات سمجھیں,
وہ جو رولنگ پہلے موجود تھی اس رولنگ کو سیٹ اسائڈ کرنا ڈپٹی اسپیکر کا اپنا اختیار نہیں تھا. یہ ڈیبیٹ بالکل مختلف ٹیکنیکل ڈیبیٹ تھی, اور اس ڈیبیٹ کو, اس رولنگ کو انہوں نے انکانسٹیٹیوشنلی الیگلی رولنگ. سر میں تو کہہ رہا ہوں نا, میں تو یہ بات مانتا رہا ہوں کہ مجھے لگتا تھا کہ اس معاملے کو ہم نے ڈیٹیل اس کے ڈگ کرنا ہے. اگر ہم قصوروار ہیں, ہم نے 500 دفعہ کہا. میری تو یہ بحث نہیں, میں کل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کل 12 بجے تک عدالت کا فیصلہ یہ بتا رہا تھا کہ آپ نے ووٹنگ کرانی ہے, باقی سب چیزیں علیحدہ کر کے دیکھی جاتی. اور وہ جب سب کچھ, جب وہ کہتے ہیں نا نکو چلی منہ پہ, جب سب کچھ گزر گیا وقت, تو آپ نے سمجھا کہ اب یہی رستہ رہ گیا ہے. ایک بریک. اچھا ہوا, حالانکہ ایاز صادق صاحب نے جو الفاظ کہے شاید اسپیکر صاحب ان سارے الفاظ کو ڈیزرو نہیں کرتے تھے. ایک بریک کے بعد اس کی مزید بات. جی ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے آپ نے آرگومنٹ دینا تھا, میں نے کہا یہ نہ آپ کہیں یار ابھی تو میں نے بولنا شروع کیا اور آپ نے بات کاٹ دی. کوئی بات نہیں, میں تو آپ کے آرگومنٹ کی تائید کرتا ہوں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آرٹیکل 5 جو ملک سے وفاداری کا بنیادی نقطہ ہے, اگر ہاؤس کے اندر یہ رولنگ دینی ہے کہ 195 یا 96 یا 97 لوگ جو ہیں وہ آرٹیکل 5 کے مرتکب ہوئے ہیں, یعنی ملک کے وفادار نہیں ہیں, تو پھر ان کے پہ آرٹیکل 6 لگائیں. آپ لوگ تحقیقات کروائیں گے اس کی؟ آرٹیکل 6 لگائیں گے, اس کی تحقیقات کروائیں گے, اس کے بعد آرٹیکل 6 لگائیں گے. نہ صرف یہاں تک نہیں رکیں گے, یعنی یہ بھی کوئی بات ہے لگائیں گے. جی, یعنی یہ بھی کوئی بات ہے کہ آپ کی اسمبلی کے اندر بیرونی طاقت کے اعلی کار بیٹھے ہوئے آپ کے آئین کو سبورٹ کر رہے ہوں اور آپ یہ بیان دے رہے ہوں, اور پھر آپ ان پہ آرٹیکل 6 نہ لگائیں. یعنی اگر ہم ہیں, جی دیکھیے حکومت نے کرنا, ورنہ پارلیمان کا کمیشن بنا دیں. میرے تو نزدیک سب سے زیادہ جو محترم ہے وہ پارلیمان ہے. اگر یہ استعفے نہیں دیتے اور یہ پارلیمان میں بیٹھیں, کیونکہ یہ نہیں ہم چاہیں گے کہ یہ چلے جائیں اور ہم پیچھے سے ایک پارلیمانی کمیشن بنا دیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تو یہ بیٹھیں پارلیمان کے اندر, پارلیمان میں کمیشن بنے. خط تو کھل ہی گیا ہے, یعنی آپ کے اپنے ایک 22ویں گریڈ کے افسر کی اسیسمنٹ ہے, یعنی کوئی پیغام نہیں ہے. ایک 22ویں گریڈ کا افسر ہے, وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے, اس نے کسی سے بات کی, اس نے کہا مجھے اسیسمنٹ یہ ہے کہ آپ کی ایڈمنسٹریشن کو یہ لوگ پسند نہیں کرتے اور آپ کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں کریں گے. آپ نے اس کو کہہ دیا کہ ہمارے ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ غدار ہیں, اپوزیشن کے لوگ غدار ہیں, ان کا ووٹ کا حق چلا گیا, یہ پارلیمان کے اندر سے وزیر اعظم کو نہیں ہٹا سکتے, تو پھر غداری کا الزام لگائیں جس طرح ہٹلر نے لگایا تھا, پھر پھانسی پہ ٹانگیں, گیس چیمبر میں ڈالیں سب کو. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ الزام لگا دیں, بس الزام لگا دیں یا گالی نکال دیں اور چلے جائیں اور کچھ بھی نہ ہو. آپ جس کو مرضی CIA کا ایجنٹ, جس کو مرضی موساد کا ایجنٹ بنا دیں اور کچھ بھی نہ ہو. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے الزام لگایا ہے, اس کو اب کھلنے دیجئے. وہ اسد صاحب جنہوں نے خود لکھا ہے یہ لیٹر جس کا نام وزیر اعظم لے چکے ہیں, ان کو بلائیں, ان کو بولیں آرٹیکل 5 کے اندر آکے آپ گواہی دیں. آپ بلائیں گے, بلائیں گے. کمیشن وزیر اعظم صاحب نے سابق وزیر اعظم بنایا تھا, ہم چاہتے ہیں وہ کمیشن چلے یا آپ بنائیں گے نا. اب تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی ہونا چاہیے, ہر حال میں بننا چاہیے. 30 سیکنڈ علی محمد خان صاحب پروب ہونا چاہیے. وہ تو تیار ہو گئے دونوں, تحقیقات بھی ہوں, آرٹیکل 6 بھی لگے, جتنے غدار ہیں پھڑے جائیں. پہلے پیچھے پتہ کر لیں, ایسا نہ ہو ان کو پتہ کچھ نہ ہو اور بعد میں ان کو اپنی بات واپس لینی پڑے. سر ایک سابق وفاقی وزیر ہیں, دوسرے بننے والے, اس کو بالکل منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. بالکل. تھینک یو سو مچ علی محمد خان صاحب, قمر زمان قاہرہ صاحب, ڈاکٹر ملک صاحب. ایک معاملہ اور, PTI کو میرا خیال ہے کہ استعفے نہیں دینے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے بہت سارے ایسے مرائل ہیں جس میں بطور پارٹی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ ابھی جو کچھ ہونا ہے وہ پارلیمان کے اندر سے ہونا ہے اگلے انتخابات کے لیے بھی. اور علی محمد خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں پارٹی میں اکثریتی رائے یہ ہے منتخب لوگوں کی کہ ایسا نہ ہو, تاکہ پارلیمانی نظام بہتر طریقے سے چل سکے. عادل عباسی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.